बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हकीकत ये है और मैं हूं फरियाल वक़ार। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे सबसे पहले सदर आसिफ अली ज़रदारी साहब के पाँव में जो फ्रैक्चर आया है उसकी वजह से उनका जो दौरा चीन है वो मुलतवी हो गया है और यकीनन हम दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला उन्हें जल्द से जल्द सेहतयाब करे। और साथ ही साथ इस वक्त प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मिस्टर शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो दौरा कतर पर हैं और दौरा कतर का एजेंडा क्या है और उससे क्या क्या पाकिस्तान के लिए हो सकता है, इस पर हम बात करेंगे। साथ ही साथ हमने बात करनी है कि अमेरिकन कांग्रेस के जो 62 अरकान ने बानी पीटीआई के हवाले से दरख्वास्त दी और जो बाइडन से जो है वो बानी पीटीआई की रिहाई के हवाले से मुतालबा किया, उसके जवाब में अब पाकिस्तान के जो अरकान पार्लियामेंट हैं 160, उन्होंने जो है जवाबी तौर पर उन्होंने भी लेटर लिख दिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को कि ये जो है वो मुदाखलत है। अब ये मुदाखलत जो है वो क्या पहली बार हो रही है और पाकिस्तान के निज़ाम में क्या ये वाकई पहली बार है या फिर ये भी अब एक रस्म व रवाज की तरह काफ़ी देर से चल रही है, इस पर बात करेंगे। और इस मुदाखलत का क्या कोई फ़ायदा होगा, क्या वाकई बानी पीटीआई की रिहाई के लिए कोई जो है वो माहौल बनाया जा रहा है और क्या ये वाकई हो सकेगा, इस पर बात करेंगे। साथ ही साथ हमने बात करनी है कि जो पाबंदी लगाई गई थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वो कलअदम कर दी है और ये कौन सी पाबंदी है, ये है कि जी जेल के जो कैदी हैं वो कोई सियासी गुफ्तगू नहीं कर सकेंगे, ये पाबंदी थी, लेकिन अब इस पाबंदी को कलअदम करार दे दिया गया है। साथ ही साथ राइट साइजिंग के हवाले से आपको बड़ी खबर देंगे कि पाकिस्तान पोस्ट में बहुत सारी असामियाँ जो हैं उन्हें ख़त्म कर दिया गया है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है मिस्टर फैसल इदरीस पर। सबसे पहले हम बात कर लें सदर पाकिस्तान के हवाले से, क्योंकि उनको जो चोट लगी, जो फ्रैक्चर हुआ एयरपोर्ट पे, उसके लिए हम दुआ गो हैं कि वो ठीक हो जाएं। साथ ही साथ उसकी वजह से दौरा चीन भी उनका मुलतवी हो गया। और इसके अलावा जो आपसे पूछना चाहूँगी वो ये है कि मिस्टर शहबाज शरीफ जो कतर के दौरे पर हैं उसका क्या एजेंडा है मेनली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आसिफ अली ज़रदारी साहब दुबई अक्सर मेरे ख्याल चेकअप के लिए भी जाते हैं और उनकी साहबजादी भी उधर हैं और वो आते जाते रहते हैं। तो ये एक मिसहैप हुआ कि जहाज़ की सीढ़ी से शायद उनका पाँव थोड़ा स्लिप हुआ है और उनको फ्रैक्चर हो गया। फिर दुबई के एक हॉस्पिटल में, क्योंकि वो पहले ही ऑलरेडी उधर अंडर ट्रीटमेंट थे, मतलब फॉलो अप चेकिंग के लिए भी गए होंगे, तो उन्होंने उसको प्लास्टर लगा दिया है। तो अब आई थिंक सो कि 1 माह तो आराम करना पड़ेगा सदर साहब को। असल में जो दौरा चाइना उनसे स्किप हुआ, ये एक बड़ी अहमियत का हामिल था और ख़ास तौर पे उस वक्त जब पाकिस्तान में फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है वो आने के लिए पर तोल रही है। सऊदी अरब भी आ रहा है, सऊदी अरब भी इन्वेस्टमेंट कर रहा है और आपको पता है प्राइम मिनिस्टर सऊदी अरब गए और सऊदी अरब के लोग जो हैं उन्होंने मज़ीद इन्वेस्टमेंट का बिलियंस में ऐलान किया। अब पाकिस्तान की माशी हालत जो है वो IMF की किस्त और ये सऊदी इन्वेस्टमेंट की वजह से काफ़ी बेहतरी की जानिब जा रही है। और मेरा ज़ाती तौर पर ख्याल ये है कि अगर ये इसी तरह चलता रहा तो पाकिस्तान काफ़ी जो है ना बेहतर हालात में आ जाएगा। और आप शहबाज शरीफ साहब की बात कर रही हैं, कतर के दौरे पर हैं, उसका क्या एजेंडा है? उसमें देखें, शहबाज शरीफ साहब ना सिर्फ वज़ीर आज़म पाकिस्तान की खदमात में अंजाम दे रहे हैं, बल्कि वो फॉरेन मिनिस्टर के काम भी वो कर रहे हैं, क्योंकि फॉरेन मिनिस्टर जो हैं वो इतने मुतहरिक तो नहीं मुझे नजर आते। अच्छा, इसकी क्या वजह है, पहले यही बता दें। मेरा ख्याल उनका टेम्परामेंट नहीं है फॉरेन मिनिस्ट्री। वो आपको पता है कि वो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और शुरू से उन्होंने वजारत ख़जाना जो है वो संभाले रखी है। एक दफ़ा शायद वो रहे हैं कोई समुंदर पार पाकिस्तानियों के वज़ीर या कोई और उनके पास पोर्टफोलियो रहा है। ये मुझे अंदाज़ा नहीं है कि फ़ॉरेन ऑफिस की उन्हें इतनी एक्सपर्टीज़ उनकी है या नहीं, क्योंकि फ़ॉरेन ऑफिस में तो ऐसे ही बंदा चल सकता है जिस तरह शहबाज शरीफ साहब हैं, और शहबाज शरीफ साहब मतलब लचक वाला बंदा होना चाहिए। अच्छा, तो बट साहब इस पे कोई काम क्यों नहीं किया जाता? मतलब ये एक आम तासुर है, सरकारी मुलाजमीन कभी समझा करते थे बस एक दफ़ा नौकरी लग गई, काम करो ना करो बस नौकरी लग गई। अब ये तो वजारतें हैं, हमने देखा था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में वजारतें बहुत रैपिडली चेंज होती थी,
تو اگر ایسا سمجھا جا رہا ہے, اگر ایسا تاثر آ رہا ہے یا پرائم منسٹر صاحب کو لگ رہا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں چل رہی یہ ان کی وزارت, مجھے دیکھنے پڑے, تو کیا وہ چینج نہیں ہو سکتی؟ نہیں, آپ کو پتہ ہے اسحاق ڈار صاحب کا شریف فیملی سے بڑا کلوز رشتہ داری ہے, اور بڑے میاں صاحب جو ہیں ان پہ بہت ڈیپینڈ کرتے ہیں اور ان کو بڑا پسند کرتے ہیں. اور یہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ میاں نواز شریف اور اسحاق ڈار جو ہیں یہ آپس میں کلاس فیلو ہیں گورنمنٹ کالج لاہور کے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پرائم منسٹر خود ان کے حصے کے کام کریں؟ نہیں, پرائم منسٹر تو, میں اندر کی بات تو یہ ہے کہ پرائم منسٹر ان کو کوئی اتنا پسند نہیں کرتے, پر میرا ذاتی طور پہ خیال یہ ہے کہ پرائم منسٹر مطلب اگر فارن منسٹر ہمارے ایکٹیو بھی ہوتے تو پرائم منسٹر جو ہے وہ ان کو عادت ہے, دیکھیں ترکش ان کے ساتھ ان کے 6 تعلقات اردگان کے ساتھ, میں شریف فیملی کی بات کروں, چائنیز پریزیڈنٹ پرائم منسٹر سے بہت کلوز ریلیشن شپ, اور سعودی عرب سے, انڈیا سے, اور اب آپ سمجھ لیں جہاں پہ وہ بھی تشریف فرما ہے قطر میں. تو میرا یہ خیال ہے کہ جب آپ کسی کے ساتھ ملکی لیول پہ یا ذاتی لیول پہ پی آر ڈیولپ کر لیتے ہیں اور پھر اس پی آر کے لیول پہ آپ ملک کے لیے کوئی فائدہ لیتے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ خوش آئند ہے. اچھا بٹ صاحب, عام طور پہ تو شاید یہ تھوڑا مشکل لگے, لیکن جب وہ کہتے ہیں نا کہ وہ کیا مثال بنی ہوئی ہے کہ تالاب میں رہنا اور مگرمچھ سے بیر, تو اگر پرائم منسٹر صاحب پسند نہیں کرتے تو کسی بھی منسٹر کے لیے سروائیو کرنا کیا مشکل نہیں ہونا چاہیے؟ میں نے ابھی تو آپ کو بتایا ہے کہ بس وہی بات آ گئی نا کہ پھر اس کا مطلب یہ چیزیں ابھی بھی ہمارے سسٹم میں حاوی ہیں. خواجہ آصف صاحب وزیر دفاع ہیں, اور آپ اندازہ لگا لیں کہ وہ وزیر دفاع ہیں, یعنی کہ بالکل وہ تو دفاع نہیں ہے. تو اب دوسرا فارن منسٹر کی بات کریں, خواجہ آصف, اسحاق ڈار اور میاں نواز شریف, یہ تینوں کلاس فیلو ہیں. اور آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں, جو ہیں نثار علی خان جو پارٹی سے ناراض ہو کے چھوڑ گئے ہوئے ہیں, اور نثار علی خان جو ہیں وہ شہباز شریف صاحب کے بڑے گہرے دوست ہیں, اور شہباز شریف صاحب ان کے لیے لابنگ کرتے رہتے ہیں کہ انہیں پارٹی میں واپس لایا جا سکے. اسی لیے آپ خبریں سنتی ہیں نا کہ پی ٹی آئی جوائن کر رہے ہیں, فلانی پارٹی جوائن کر رہے ہیں, وہ نہیں جوائن کرتے, وہ انہوں نے واپس آنا ہی آنا ہے. اچھا ٹھیک ہے. اور اس موجودہ حکومت کے بارے میں یہ بھی کیا سرائیاں کی جاتی ہیں, یہ بھی لوگ تجزیہ کرتے ہیں کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں وزارتوں میں جو پرائم منسٹر سے بھی زیادہ جو ہے وہ اسٹرینتھ رکھتے ہیں. یس اور نو میں بے شک اس کا جواب دے دیں, ایسا ہے یا نہیں؟ دیکھیں میں آپ کو کلیئر کٹ ہی بتا دیتا ہوں, یس نو کیوں بتانا ہے. مثلا وزیر خزانہ جو ہیں وہ کافی اسٹرینتھل ہیں, کافی طاقت کے حامل ہیں. وزیر داخلہ جو ہیں ان کے بارے میں بھی یہی کہا جاتا ہے. پھر 2 وزارتیں تو یہ ہو گئی, جو زیادہ مشہور ہیں, 2 مشہور یہی ہیں عوام میں. جی, اور میرا ذاتی طور پہ خیال یہ ہے کہ اس طرح تو صوبے میں بھی ہیں, پنجاب میں بھی اتنے وزارت اعلیٰ ہے, ایسے وزیر ہیں جو کافی اسٹرینتھل ہیں, طاقتور ہیں, پر بات یہ نہیں ہے. بات یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب کا کام ہے ملک کو چلانا, وہ خوش اسلوبی سے چلا رہے ہیں. وزارت جو خزانہ ہے اس میں اور وزارت فارن آفس میں یعنی کہ ڈپٹی پرائم منسٹر میں, ان میں اکثر نوک جھوک ہو جاتی ہے. اب وہ بھی کافی دیر سے نہیں سننے. ٹھیک ہے بٹ صاحب, ایک بڑا مسئلہ سردیوں کا موسم آ رہا ہے, آپ کو پتہ ہے گیس کی جو لوڈ شیڈنگ, اور وہ ابھی سے لوگ اس کو جو ہے وہ فیس کر رہے ہیں. مجھے بتائیے گا, کیونکہ قطر سے ہم سنتے ہیں کہ سستی جو ہے وہ ہمیں LNG بھی مل جاتی ہے, تو مینلی میرے خیال سے اس کے اوپر کچھ کرنے والے ہیں ہمارے پرائم منسٹر. دیکھیں پرائم منسٹر کے قطر کے جو شاہ ہیں تو ان سے ذاتی مراسم ہے. آپ کو پتا ہے کہ اس وقت وہ جو ایک قطری خط کا ذکر ہوتا ہے, قطر نے خط بھی دیا تھا جب شریف فیملی کرائسس میں تھی. تو میرا یہ خیال ہے ذاتی طور پہ کہ نہ صرف وہ گیس کا کوئی معاہدہ کریں گے بلکہ کچھ انویسٹمنٹ بھی پاکستان میں لانے میں کامیاب ہو جائیں گے. اور یہ قطر کے جو ان کے تعلقات ہیں شریف فیملی کے, یہ ان کے نہیں ہیں, یہ میاں شریف جو ان کے والد ہیں ان کے تعلقات تھے ان کے بڑوں سے, اور ان کی یہ دوسری نسل جو ہے ان کے آپس میں مراسم چل رہے ہیں. پر میں یہ سمجھتا ہوں
کہ وہ پلان کر کے گئے تھے سعودی عرب بھی اور اب قطر بھی گئے ہیں, تو میرا خیال ہے کہ انویسٹمنٹ اچھی خاصی آنے والی ہے. بالکل ٹھیک ہے ناظرین, بانی پی ٹی آئی کے رہائی کے حوالے سے ہم نے امپورٹنٹ باتیں کرنی ہیں کہ جس طرح سے کانگریس کے لوگوں نے خط لکھے, اس کے جواب میں ہمارے یہاں پارلیمنٹ کے ممبران نے بھی خط لکھ دیے ہیں اور اس کو انٹرفیرنس کہا جا رہا ہے. اس پہ ایک ڈیٹیل میں بات کریں گے, ایک بریک کے بعد حاضر ہوں گے, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین, اور ہم اب بات کریں گے کہ بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے حوالے سے جو کانگریس اور اس کے ممبر جس طرح سے انٹرفیرنس کر رہے ہیں, یہ انٹرفیرنس پاکستان کے لوگ جو ہیں وہ برداشت نہیں کر رہے, ہمارے پارلیمنٹ کے ممبران برداشت نہیں کر رہے. بٹ صاحب یہ تو ہم کافی دنوں سے سن رہے ہیں, 62 ممبران ہیں کانگریس کے, انہوں نے خط لکھ دیا بائیڈن کو. یہ بتائیے گا آخر یہ ممبران ہیں کون اور کیا وجہ ہے جو یہ بانی پی ٹی آئی کے حق میں؟ دیکھیں, اس میں بہت ہی افسوسناک اور تشویشناک بات ہے. یہ ممبرز کے بارے میں ڈیٹیل جو ہمیں موصول ہوئی ہیں اس میں 62 کانگریس اراکین ہیں ٹوٹل. اب گنتے جائیں, اس میں سے 9 جو ہیں وہ یہودی ہیں, اچھا 29 جو ہیں وہ یہودی نواز ہیں, یعنی کہ ان کے فالوور ہیں. ٹھیک ہے, یہ 9 اور 29 ہو گئے 38, اور 13 وہ ہیں جو کسی نہ کسی طریقے سے پاکستان کے خلاف بات کرتے ہیں اور پرو بھارت ہیں. اچھا, یعنی کہ بھارت نواز ہیں. ٹھیک ہے. اب 21 کانگریس مین جو ہیں یا وومن وہ کھلم کھلا پاکستان کے دشمن ہیں, یعنی کہ وہ کوئی موقع جانے نہیں دیتے پروپیگنڈا کیے بغیر پاکستان پہ. اچھا, اس میں سے ایسے 2 اراکین بھی ہیں جو بھارت کے اس کشمیر ایشو کو جو ناجائز قبضہ ہے کشمیر میں, اس کو بہت ہی مطلب پروجیکٹ کرتے ہیں, بھارت کا حصہ ڈکلیئر کرتے ہیں, بھارت کا حصہ کشمیر کو ڈکلیئر کرتے ہیں. اب وہ یہ اراکین جتنے بھی ہیں, اب آپ اندازہ لگائیں کہ ان میں سے کوئی بھی ایسا رکن نہیں ہے جو نیوٹرل ہو, یا کوئی ایسا رکن نہیں ہے جو مطلب پاکستان پرو ہو, کوئی ایسا رکن نہیں ہے جو بھارت کے خلاف ہو. یعنی کہ یہ ان کے خط لکھنے کا مقصد جو ہے, پہلے یہ سمجھ لیں کہ انہوں نے صدر بائیڈن کو خط لکھا. جب خط لکھ دیا تو بائیڈن اپنے فورن آفس کو بھیج دے گا وہ خط, فورن آفس اس پہ بتائے گا جی کہ اس پہ تو ظاہری بات ہے امریکہ ادھر تو نہیں مداخلت کر سکتا نا, ٹھیک ہے نا. تو وہ خط جو ہے وہ ردی کی ٹوکری میں چلا جائے گا. جب ردی کی ٹوکری میں جائے گا تو ہوگا کچھ نہیں, وہ قانونی کوئی قرارداد نہیں ہے, کوئی وہ قانون سازی نہیں ہے, وہ کوئی آئی ایم ایف نے نہیں کوئی ڈیمانڈ کر دی, ایسی کوئی بات نہیں ہے. آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ امریکہ کا خط پاکستان میں کوئی اہمیت نہیں رکھتا؟ نہیں, میں بالکل یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ پر امریکہ کا خط میں بھی تو فرق ہے نا. اچھا, مطلب یہ 62 اراکین انڈیپینڈنٹ اگر خط لکھ رہے ہیں اور یہ ان کے پیچھے یہ یہودی کا لفظ میں نے اس لیے استعمال کیا کہ آپ اندازہ لگا لیں کہ ان کے پیچھے لابنگ کرنے والے کون ہیں. یعنی کہ گولڈ سمتھ فیملی ہے, گولڈ سمتھ فیملی ساری لابنگ کر رہی ہے. ادھر آپ غزہ میں دیکھ لیں اسرائیل کیا کر رہا ہے, وہ بھی یہودی لابی ہے. ادھر فلسطین میں کیا ظلم ڈھائے جا رہے ہیں, دنیا کی ہسٹری میں تاریخ کو جو ہے وہ مسخ کیا جا رہا ہے. اب آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ 62 اراکین نے جب خط لکھا, ہم بھی اس پہ پروگرام کر رہے ہیں, امریکہ میں بھی بات ہوئی ہوگی, دنیا میں بات ہوئی ہوگی, اس میں بانی پی ٹی آئی کو فائدہ کوئی نہیں ہونا. اس میں صرف یہ ہونا ہے کہ پاکستان کی بدنامی ضرور ہوگی. اب آپ مجھے بتائیں کہ جو جتنے بھارت نواز لوگ ہیں وہ کتنا خوش ہو رہے ہوں گے. انہوں نے, آپ کو یاد ہے برطانیہ میں بھی زلفی بخاری نے وہ جس پارلیمنٹیرین کو کنونس کیا تھا اور جس کو ہیڈ کرنے کے لیے کہا تھا انیشیٹو لینے کے لیے, وہ بھی پاکستان کے بہت خلاف تھی اور بھارت نژاد خاتون تھی, پارلیمنٹیرین تھی. ٹھیک ہے, سمیتا تھا نام اس کا, مجھے یاد نہیں ہے. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کیا پہلی بار پاکستان میں ایسی کوئی انٹرفیرنس ہو رہی ہے؟ آپ نہیں سمجھتے کہ جب بانی پی ٹی آئی کی یا پاکستان تحریک انصاف کی حکومت گئی اس وقت بھی کچھ ایسا ہوا ہوگا, کوئی لابنگ ہوئی ہوگی؟ کیونکہ تب کے ایک سابق سفیر حسین حقانی صاحب کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کا موقف ہے کہ انہوں نے بہت زیادہ کردار ادا کیا تھا, وہ آج بھی بانی پی ٹی آئی کے خلاف بیان دیتے ہیں. اور کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ امریکہ کو لگتا ہے کہ جو انہوں نے کیا یا جو ان کے لوگوں نے لابنگ کی وہ اس وقت غلط تھی اور اپنے کیے کو درست کرنے کی دوبارہ کوشش کی جا رہی ہو بانی پی ٹی آئی کو واپس لا کے؟ نہیں, پہلے یہ سمجھ لیں کہ اس طرح کی لابنگ یا وہ آپ سائفر کی بات کر رہے ہیں غالباً. سائفر
جو ہے وہ حکومت کی جانب سے اگر وہ حکومتی لیول پہ فارن آفس کی جانب سے وہ ایکسچینج ہوتا ہے یا لکھا جاتا ہے یا بھجوایا جاتا ہے. اب آپ اس کو ان 62 اراکین کی اور اس رائے کو متفق نہیں کر سکتے. وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے. وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے. اب اگلی بات یہ کہ جو مہذب دنیا ہے اس میں اظہار آزادی جو ہے وہ عام ہے. اس میں اب یہ 62 اراکین نے خط لکھ دیا, خط لکھا گیا. اب پاکستان کے خلاف ایک پروپیگنڈا ہے, اس کو بھارت اٹھائے گا, اس خط کو وہ اپنے میڈیا میں اس کو نشر کرے گا اور پاکستان کے خلاف باتیں کی جائیں گی. اب اس میں یہ نہیں ہے کہ اس میں کوئی قانون بن جائے گا, بانی پٹیے رہا ہو جائیں گے اور سارا کچھ ملیا میٹ ہو جائے گا. پہلے یہ سمجھ لیں. اور وہ جو سائفر ہے اس کی ایک سفارتی حیثیت تھی, اس کی کوئی سفارتی حیثیت نہیں ہے. ٹھیک ہے. سفارتی حیثیت وہ ہے وہ جو مطلب ایک واقعہ ہوا ہے جس میں جرمنی کے ایک سفیر نے خط لکھ دیا ہے. اور یہ پتا آپ کو کس ایشو پہ خط لکھا؟ آئی پی پیز کے حوالے سے. اور عبدالرزاق داؤد جو عمران خان کے وہ رہے تھے, ایڈوائزر رہے تھے, اسی دور میں انہوں نے یہ ایک آئی پی پیز کے مالک بن گئے تھے اور وہاں سے اربوں روپے وصول کر رہے تھے. یہ جو حال ہی میں 5 آئی پی پیز بین ہوئے ہیں یا ان سے انہوں نے کہا بامی رضامندی سے انہوں نے رضا کرانہ طور پر معاہدہ ختم کیا, اس میں انہوں نے کہا جی کہ سیمنز کمپنی کو لے کے پہلے آئی پی پیز کرتے کیا تھے؟ آئی پی پیز کرتے یہ تھے کہ وہ پاکستانی ہے, یعنی کہ شیدہ جو ہے وہ پاکستانی ہے. شیدے نے آئی پی پیز کو فول پروف بنانے کے لیے جاپان میں ایک کمپنی رجسٹرڈ کرائی, لائک یا جرمنی میں کرائی یا امریکہ میں کرائی, اور اس کمپنی میں ظاہری بات آپ رجسٹرڈ کرائیں گے اس میں ایک امپلائی ہوگا, اس کا نام ہوگا ڈیوڈ یا جانسن. جانسن سے معاہدہ کروایا پاکستان حکومت کا کہ عالمی دنیا میں اس کو چیلنج کیا جا سکے عدالتوں میں. ٹھیک ہے. تو پہلے یہ سمجھیں کہ اگر وہ جرمنی, اس پہ انہوں نے بہت احتجاج کیا ہے کہ آپ کو جرمنی کے سفیر کو پاکستان کے سفیر سے بات کرنی چاہیے تھی یا فارن منسٹر سے بات کرنی چاہیے. اگین وہی بات کہ فارن منسٹر جو ہیں وہ اتنے ایکٹیو ہی نہیں ہے کہ ان کو سفیر صاحب, اور یہاں سفیر صاحب نے فارن منسٹر کو, انٹیریئر منسٹر کو, پرائم منسٹر کو کچھ سمجھا ہی نہیں, صدر کو کچھ سمجھا ہی نہیں. ٹھیک ہے جی, ہم نے مزید بھی اس پہ بات کریں گے. ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, ہم اپنی گفتگو کو کنٹینیو کریں گے. بٹ صاحب ہم بات کر رہے تھے, چھوٹا سا ایک سوال ہے کہ کس طرح سے یہ لیٹر ہم سمجھتے ہیں کہ اس کی کوئی سفارتی امپورٹنس نہیں ہے. ہمارے پارلیمنٹ کے 160 اراکین نے اس کو اتنا سیریس پھر کیوں لیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ تحفظات ہیں ہمیں اس کے اوپر, یہ انٹرفیرنس ہے امریکن. بتائیے گا وہ کیوں اسے سنجیدہ لے رہے ہیں؟ دیکھیں بار بار کبھی آپ برٹش پارلیمنٹ میں جاتے ہیں اور وہاں سے خط لکھاتے ہیں, کبھی آپ نے وہ سینیٹر سے خط لکھایا تو کانگریس میں, اور کبھی آپ کہیں سے خط لکھاتے ہیں, کبھی تو ہے تو پاکستان کی بدنامی کا باعث. ہماری پارلیمنٹ سپریم ہے یا نہیں, یعنی کہ ان کی بھی پارلیمنٹ ٹرکری ہے تو ہماری پارلیمنٹ نے بھی لکھ دیا, یہ برابر ہو گیا. اب آپ بات یہ, کسی بھی ملک کی پارلیمنٹ جو ہے وہ آخری رائے ہوتی ہے یا اس کی رائے جو ہے وہ ساروں پہ انڈوز کی جا سکتی ہے ملک پہ یا کسی کے فیصلے پہ. تو وہ تو ہمیں انسائیڈر پتہ ہے نا کہ ہماری پارلیمنٹ سپریم نہیں ہے کہ کچھ وجوہات کی بنا پہ. تو ادروائز تو پارلیمنٹ نے خط لکھ دیا تو اس میں تو کوئی بری بات نہیں ہے. نہ کوئی پی آئی اور علیمہ خان صاحبہ تو کہتے ہیں کہ ہم تو کسی سے مدد مانگ ہی نہیں رہے باہر کے, ہمیں نہ ان سے امید ہے. ان کو یہی کہنا چاہیے کہ ہم کسی سے مدد نہیں مانگ رہے. ہمارا انحصار پاکستان کے لوگوں پر ہے. تو پھر جو لوگ ادھر جا کے لابنگ کر رہے ہیں, لابنگ فرموں کو لاکھوں ڈالر پے کر رہے ہیں. پہلے تو یہ سمجھے نا, لابنگ فرمز جو ہیں ان کو لاکھوں ڈالر دیا جا رہا ہے. یہ کوئی زلفی بخاری یا مطلب ای ٹی سی وغیرہ جو ہیں وہ جا کے نہیں ایک دم اتنا حاوی کام کر لیتے کہ اتنے سینیٹرز کو اکٹھا کر لیتے یا فلاں کر لیتے. انسانی حقوق پہ بڑا شور مچا رہے ہیں نا, انہیں لگتا ہے انسانی حقوق کے خلاف فلسطین میں نہیں چل رہے. انسانی حقوق پہ شور مچانا ہے تو ایک بانی پٹی ہی اندر ہے, اس پہ انسانی حقوق ڈسٹرب ہو گئے ہیں. اور وہ جو بچے شہید ہو رہے ہیں, جو اس دن ہم پروگرام کر رہے تھے, یہ تو امریکہ کا کام ہے. کتنے خاندان, 45,000 سے زیادہ شادیاں ہو گئی ہیں, کتنے خاندان جن کا نام و نشان ہی مٹ گیا. تو ادھر وہ اسرائیل کو تو وہ فل سپورٹ کر رہے ہیں. ہاں, تو پھر میرا خیال ہے کہ صرف ایک بندے کے لیے پاکستان کو بدنام نہیں کرنا چاہیے.
اس پہ تھوڑے ہوش کے ناخن لے رہے ہیں. صحیح. ایک اور ٹاپک ہے جو بڑا انٹرسٹنگ ہے اس وقت. اسلام آباد ہائی کورٹ میں ذکر کر رہی تھی کہ پابندی ایک تھی کہ جو قیدی ہیں جیل میں وہ سیاسی گفتگو نہیں کر سکتے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس پابندی کو کالعدم قرار دے دیا. آپ کیا سمجھتے ہیں قیدیوں کا اگر وہ سیاست پہ گفتگو کرتے ہیں تو واقعی اس میں پابندی والی کیا بات تھی؟ ایک پاکستان میں ایک قابل افسوس بات ہے, میں سناتا ہوں. میں نے ایک دو دفعہ پہلے بھی کہیں مینشن کیا تھا. پاکستان میں ایک قانون سازی یہ بھی ہوئی ہے, ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے کہ جو والدین بوڑھے ہیں ان کو اولاد جو ہے ان کا اگر کوئی سہارا نہیں ہے تو ان کو گھر سے باہر نہیں نکال سکتے. یہ بڑا اچھا دیکھنے میں بظاہر تو بہت اچھا لگتا ہے, پر یہ اس معاشرے میں لاگو کیا جانا چاہیے یہ حکم جو ہے یا یہ قانون سازی جو ہے جس میں روایات, اخلاقیات, اقدار جو ہے نہ ہو. ہمارے لیے ہم تو دعوے دار تھے, ہاں جی, ہم دعوے دار تھے کہ ہم سب سے زیادہ اپنے بزرگوں کو عزت احترام دیتے ہیں اور سب سے زیادہ ان کی عزت کرتے ہیں اور ان کو سنبھالتے ہیں جب وہ بوڑھے ہو جاتے ہیں. تو اب صورتحال یہ ہے کہ میرا ذاتی طور پہ خیال ہے کہ یہ بھی جو قانون سازی ہوئی ہے, کہ یہ قانون سازی تو نہیں, مجھے نہیں پتا یہ کس نے پابندی لگائی تھی کہ جیل میں سیاسی گفتگو نہیں ہو سکتی. میں نے چیک کروایا ہے جیل مینول میں تو نہیں ہے. تو جب جیل مینول میں نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ درخواست دی اور پھر ہائی کورٹ نے کہہ دیا کہ ادھر پابندی نہیں ہے اور گفتگو ہونی چاہیے. تو میرا ذاتی طور پہ خیال یہ ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ حکومت کس طرح کے بھونڈے اقدام کرتی ہے, یہ کون کراتا ہے ان سے؟ کتنی شرمندگی کی بحیثیت قوم ہمیں شرمندگی ہونی چاہیے اس کے اوپر کہ وہ کائٹ فلائنگ کے اوپر پابندی, کس طرح لوگ مر رہے ہوتے ہیں, اور اس کے اوپر بھی پولیس کے ڈنڈوں کی ہمیں ضرورت ہے کہ ہم نے چھت پہ چڑھ کے گڈیاں نہیں اڑانی کہ کسی کی جان اس سے جاتی ہے. ہم مسلمان ملک ہونے کے باوجود اربوں روپے ہمارے صفائی کے محکمے میں استعمال ہوتے ہیں. مطلب ہم لوگ صفائی ستھرائی کا بھی خیال نہیں رکھ سکتے کہ ہمارا اتنا پیسہ صرف صفائی کے معاملات پہ لگتا ہے. اگر ہم اپنے مذہب کو یہ دیکھ لیں کہ ہمارے اوپر صفائی ہمارے نصف ایمان ہے, تو ہم تو وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے صفائی کے اوپر اتنا خرچہ کر لیا. خیر ہمارے یہاں پر قوم کے بھی کہنا آسان ہے کہ ادھر بڑے اچھے کوک ہیں یو ایس میں, برطانیہ میں, ادھر لوگ کام بھی اپنا خود کرتے ہیں. کہ ہم جو نواب بنے ہوئے ہیں نا, اچھا وہاں جا کے ہم سیدھے بھی بڑے ہو جاتے ہیں, ٹریفک بھی بڑی اچھی کی ہو جاتی ہے. ہاں جی, چلیں خیر, اب رائٹ سائزنگ پہ بات کر لیتے ہیں, کیونکہ ہم سن رہے تھے کہ حکومت اپنا ڈھانچہ جو ہے وہ اس کو تھوڑا سکویز کرنے کی طرف سوچ رہی تھی. مختلف ڈپارٹمنٹس کو بھی بند کرنا تھا, کچھ پوسٹ کو بھی ختم کرنا تھا. ابھی پاکستان پوسٹ میں جو ہے وہ کچھ خبر آئی ہے کہ گریڈ 15 کی سیٹیں کوئی بند کر دی گئی ہیں, اسامیاں ختم کر دی گئی ہیں. کیا خبر ہے؟ دیکھیں میں آپ کو ایک عرض کرتا ہوں, میں تو اس بات کے بڑا خلاف ہوں. آپ کو پتہ ہے کوئی بیچارے ڈاکیے, کوئی واچ مین اور اس طرح کے لوگ جو ہیں ان کو نکال دیا گیا نوکری سے, اور میں نے سنا ہے کہ انہیں کوئی ایسی کوئی مطلب رقم بھی نہیں دی گئی کہ جس سے وہ کوئی اپنی زندگی کے ضروریات کے لیے کوئی کام دھندا کر سکے. میرا ذاتی طور پہ خیال یہ ہے کہ نیچے سے نکالنے کی بجائے اوپر سے 100 لوگ نکال دیں, تاکہ یہ جو ہے, یہ جو آپ پیسے بچا رہے ہیں یا خبریں چھپوا کے ہمیں بتا رہے ہیں کہ آپ نے رائٹ سائزنگ کی اور آپ نے 3600 نکالے ہیں, کتنے نکالے ہیں سر؟ تقریباً 3600 ٹوٹل اب ہو گئے ہیں. پہلے کہیں پہ سٹاپ لگ گیا تھا. آپ مجھے بتائیں نا, ان میں ڈاکیے اور چوکیدار ہی ہیں نا. ہاں جی, ریسنٹلی 1511 نکالے. ان میں کوئی پی این ہوں گے, کوئی ڈاکیے ہوں گے, کوئی چوکیدار ہوں گے. 15 گریڈ تک کون آتا ہے؟ تو میرا ذاتی طور پہ خیال یہ ہے کہ میں اس کو کنڈیم کرتا ہوں. یہ 3600 خاندان جو ہیں یہ کہاں سے اب روٹی کھائیں گے اور کیسے پلے بڑھیں گے؟ اس کے لیے ضروری تھا کہ جو ٹاپ کے 100 لوگ ہیں نا, جو ان کے اثاثہ جات چیک کریں. ظاہری بات ہے ان کے اثاثے ادھر ہوں گے ہی نہیں, ان کے امریکہ, کینیڈا یا برطانیہ میں ہوں گے. تو ان کو 100 کو نکال دیں. انہوں نے بہت لوٹ مار کر دی, اب انہیں ان سے نجات دلائیں. اچھا, پوسٹ ڈپارٹمنٹ سے کیوں کیا گیا؟ پوسٹ ڈپارٹمنٹ کیا سب سے فالتو ڈپارٹمنٹ نظر آیا حکومت؟ نہیں, پر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ دیکھیں ہمارا ایک کلچر تھا کہ ڈاکیا نظر آتا تھا, دروازہ ناک کرتا تھا, خط لے کے آتا تھا وغیرہ وغیرہ. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ کلچر کو ختم کر دیا گیا. آ کے یہ نجی کمپنیاں جو ہیں انہوں نے جگہ لے لی, کوریئر سروسز. تو ہمارے پھر میں نام لوں گا ایک سابق منسٹر کا جو بین ہے ٹی وی پہ لینا, اس نے ویسے یہ پوسٹ آفس کے لیے کافی کچھ کیا تھا, یعنی کہ اس کو کافی اپ گریڈ کیا تھا. اب نہیں مجھے پتا کیا حالات ہیں, پر حکومت کو اس محکمے پہ توجہ دینا چاہیے تاکہ کروڑوں روپے کی جو ٹرانزیکشن ہے
ملک میں یا ملک سے باہر تو وہ پوسٹ آفس کو حکومت پاکستان کو آنی چاہیے. بالکل ٹھیک ہے, بہت شکریہ بٹ صاحب آپ کے قیمتی وقت کے لیے. اپنے ناظرین سے اجازت چاہیں گے, کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.